नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुरान को पढ़ने और पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारी ख़ास मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो कुरान का आगाज़ है वो सूरत फ़ातिहा से किया गया, इसलिए कि सूरत फ़ातिहा जो है ये इसको आप समझें कि पूरे कुरान का ये ख़ुलासा है, यानी पूरे कुरान में जो आयत आई हैं उनके बारे में ये ख़ुलासा है। इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें होगा वो ये कि हमारी नमाज बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि जब हम सूरत फ़ातिहा पढ़ेंगे तो इसके मानी और मतलब और जो तफसीर है वो हमारे ज़हन में घूमेगी इंशाअल्लाह, और इससे ये हो जाएगा कि नमाज में हमारा दिल लगेगा इंशाअल्लाह। यही कोशिश है, यही ख्वाहिश है। अल्लाह ताला मेरी भी मदद करे और आपकी भी, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि देखें कि कुरान समझे कि हमारे लिए किताब हिदायत है, ये हमारे ज़िंदगी गुजारने का एक मंशूर है, एक तरीका है जो हमें बता दिया गया। तो अगर इसको कुरान को हम जानेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा कि हमें क्या कहा गया। ये ऐसे ही है जैसे आपका कोई अजीज़ दोस्त या कोई प्यारा आपके लिए किसी दूसरे मुल्क से, किसी दूसरे शहर से आपके लिए कोई ख़त लिखता है, और ख़त में आपको पता है कि कुछ ज़रूरी मालूमात हैं आपके लिए, तो क्या आप वो ख़त रख के ऐसे बैठे रहेंगे जैसे हमारा तरीका है? जैसे एक एक घर में माशाल्लाह माशाल्लाह 4-4 5-5 कुरान मौजूद हैं, मगर उनमें क्या लिखा हुआ है हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा कोई गाफिल ही होगा जो पता ना करना चाहे कि इस किताब में हमारे लिए हुक्म क्या है। अल्लाह ताला ने चाहा आपके वो घर बैठे हुए अल्लाह ताला ये कुरान और उसका तर्जमा और उसकी तफसीर जो है वो आपको पहुंचाए। अल्लाह ने आपकी खैर का इरादा किया, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं किसी के लिए खैर का इरादा करता हूँ तो मैं उसको दीन की समझ बूझ अता फरमा देता हूँ। ये अल्लाह का खैर का इरादा है कि आप तक कुरान जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के इज़्न से पहुँचेगा इंशाअल्लाह। सूरत फ़ातिहा के शान नुज़ूल के बारे में सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने अपने ऊपर की तरफ से बड़े ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया, फरमाया, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो उससे पहले कभी नहीं खुला था, और इससे एक फ़रिश्ता उतरा है। फिर फरमाया, इस दरवाज़े से ये फ़रिश्ता ज़मीन पर उतरा है, ये आज के दिन से पहले कभी नहीं उतरा। इस फरिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, आपको इन दो नूरों की खुशखबरी हो जो आपको अनायत हुए हैं, ये आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं हुए। इनमें से एक सूरत फ़ातिहा है और दूसरा नूर है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। आप जब भी इन दोनों में से कोई हरफ तलावत करेंगे तो आपको मांगी हुई चीज़ ज़रूर अता कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। एक बहुत प्यारा हमें यहाँ से एक जो बहुत प्यारी जो नेमत मिली है वो ये है कि जब भी आप किसी भी किस्म की कोई भी दुआ आप करना चाहें तो उसके लिए क्या करें, सूरत फ़ातिहा को आप पढ़ें, उसके बाद अपनी हाजत जो है अल्लाह ताला के ज़रूर रख दें। क्योंकि खुशखबरी ये दी फरिश्ते ने कि जब इन दोनों में से यानी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत और सूरत फ़ातिहा, जब भी आप ये तिलावत करके कोई भी दुआ अल्लाह ताला से मांगेंगे, कोई भी चीज़ मांगेंगे तो अल्लाह ताला इसको ज़रूर अता करेंगे। तो इसको अपनी आदत बना लीजिएगा। कुरान पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें दुनिया की ज़िंदगी में, ताकि हमारी आखिरत जो है वो इसके मुताबिक हो, बेहतरीन। सूरत फ़ातिहा के बारे में फ़रमाया गया
کہ جس شخص نے اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی نامکمل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کس قدر اہم اور ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ ایک تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری رکعتوں میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، 3 پڑھی تھیں یا 4 پڑھی تھیں، یا 4 پڑھی تھیں یا 5 پڑھی تھیں۔ تو اس کے لیے یہ ہو جائے گا کہ آپ جب سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مگر اگر آپ کی سورۃ فاتحہ چھوٹ گئی، اگر وہ نہیں آپ نے پڑھی تو وہ آپ کو نماز جو ہے دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ اس قدر اہم ہے سورۃ فاتحہ، یعنی سورۃ فاتحہ ہی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ خاص طور پر جب ہم قرآن پڑھنے لگیں تو بہت اہم ہے کہ ہم اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھ لیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کا فرق نہ پہچانتے تھے یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی جاتی، یعنی جب کوئی صورت ہم شروع کرتے ہیں تو اس پر ہم پوری بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ ایک موقع ہے جہاں پر ہم پوری بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمد، تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے کہ جو رب ہے، رب کے معنی ہے پالنے والا، العالمین، تمام جہانوں کا۔ اب تمام جہانوں میں ذرا غور کریں، 7 زمین، 7 آسمان، اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں، اور پھر بہت جگہوں پر آیا کہ جو زمین اور آسمان والے ہیں اور اس کے درمیان جتنی مخلوق ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرتی ہے اور اس کی ثنا اور بزرگی جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ تو میرا آپ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک سمجھ لیں اس کو آپ، کہ آپ نے العالمین دیکھنا ہے کہ زمین میں اور آسمان میں کیا کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جہاں تک آپ سوچ سکیں، جہاں تک آپ کی معلومات ہوں، اور پھر اس کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے، سوچئے گا ضرور کہ ہم کس کا شکر کر رہے ہیں، ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں، کہ جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا۔ تمام جہان میں کیا کیا آ جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم قرآن شروع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اپنے ان بندوں کے بارے میں کہ جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اس سے سب سے بڑی بات جو آپ کو ملے گی وہ یہ ملے گی کہ دنیا کے جو غم ہیں آپ کے وہ ہلکے ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا جب غور جو ہے، فکر جو ہے، وہ قرآن کی طرف راغب ہو جائے گی، اللہ کی طرف۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا
میزان کو بھر دیتا ہے۔ دل سے کہیے الحمد، تمام تعریف، تمام شکر للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، رب پالنے والا۔ آپ دیکھیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کس قدر وہ کمزور ہوتا ہے کہ وہ نہ تو سائڈ لے سکتا ہے، نہ وہ بول کے کچھ بتا سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ اس کمزور بچے کے لیے اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں اس قدر محبت پیدا فرما دیتے ہیں کہ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ بھوک سے رو رہا ہے یا کسی تکلیف سے۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو وہ بچہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا تو ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ جوانی تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہی جوان شخص پھر ایک اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے۔ تو یعنی یہ رب ہی ہے جو پالنے والا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی بھی گملے میں، کسی زمین میں کوئی بھی آپ بیج اگاتے ہیں، جب وہ آپ بیج اگاتے ہیں تو اس بیج کو آپ نے بو تو دیا، اب اس بیج کو اللہ تعالیٰ نے جو پھیلایا، جو اس کو سبزہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو درخت ہیں، یہ جو پھل ہیں، یہ جو پھول ہیں، تو کیا ان سب کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا؟ تو جواب ہے نہیں، یہ رب ہے ہمارا پالنے والا۔ وہ ایک بیج سے، وہ ایک دانے سے پورا درخت بنا دیتا ہے، اور اس درخت پر کتنے پھول اور پودے، اور پھر دیکھیں کہ کتنے زیادہ وہ اس پر پھل لگتے ہیں۔ تو یہ سب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ رب ہی ہے جو ایک بیج میں سے ایک تناور درخت اگا دیتا ہے، اور ایک ہی بیج سے ایسے کھیتیاں اگتی ہیں، اور کھیتیوں سے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ ہمارا رب ہے۔ اس بیج کو بو تو دیا انسان نے، مگر اس کو تناور کس نے بنایا؟ ہمارے رب نے۔ تو جب الحمدللہ کہیں، جب آپ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں تو اس پر غور و فکر کیجئے گا کہ ہم سجدہ کس ذات کو کر رہے ہیں، کہ وہ ذرے کو آفتاب بنانے والا وہ ہمارا رب ہے، جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ الرحمن، بڑا ہی مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا۔ یہ ہے ہمارا رب، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے یہ لکھ دیا، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا میں تمام باہمی محبتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث ہیں، تاہم آخرت میں اس کی رحمت اور زیادہ وسیع ہوگی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے اس نے جنوں، انس، مویشی اور کیڑوں مکوڑوں میں ایک رحمت نازل فرمائی ہے، ایک رحمت۔ اسی ایک رحمت کی بدولت جنات، انسان اور حیوان ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں اور رحم کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور تک اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، ان رحمتوں سے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں پر رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم اہل زمین پر رحم کرو تو جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ کس کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی؟ ہم سب خواہش مند ہیں اس چیز کے، ہم سب طلبگار ہیں اس چیز کے، ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا کہ ہمیں دوسرے انسانوں پر، جانوروں پر اپنا رحم جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور اپنے غضب اور غصے سے اللہ کی دوسری مخلوق کو بچانا پڑے گا، تو اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ مالکی، مالک ہے، یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔
اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی طرح وہ دوسرے تمام دنوں کا بھی مالک ہے۔ یہاں قیامت کے دن کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا کہ اس دن تمام مخلوقات کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تمام شاہان دنیا اور ان کی رعایا سب آزاد، غلام اور چھوٹے بڑے برابر ہو جائیں گے، اور صرف ایک اللہ کی ملوکیت اور بادشاہت باقی رہے گی۔ سبھی اس کے جلال اور جبروت کے سامنے سرنگوں ہوں گے، سبھی اس کی جنت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس دن اپنے اختیار اور انسان کی بے اختیاری کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا سورۃ انفطار میں، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر بے شک اے گمراہو، جھٹلانے والو، یقیناً تھوڑ کے بودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن بدترین نام اس شخص کا ہوگا جو اپنا نام ملک الاملا یعنی شہنشاہ رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو پکڑے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ بچوں کے نام جب آپ رکھیں تو آپ ان کے جو معنی ہیں ان کو سمجھیں، اور جو بہترین نام ہو وہ اپنے بچوں کے رکھا کریں۔ بغیر سوچے سمجھے بچوں کے نام نہ رکھا کریں، کیونکہ اس نام کی خصوصیات جو ہوتی ہیں اس بندے پر آ جاتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اچھے نام رکھنے کی، جیسے کہ لڑکوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جو نام ہے وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن، اور لڑکیوں کے لیے آمۃ اللہ اور آمۃ الرحمن۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ نام رکھیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رکھیں تو عبد ضرور لگایا کریں ساتھ۔ جیسے بعض لوگ عبد الحادی رکھ لیتے ہیں، عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں، تو جب وہ ان کو بلانے کے لیے آواز دیتے ہیں تو وہ ہادی اور رحمان کہتے ہیں، تو رحمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کے نام اس طرح کے رکھیں تو ان کے آگے عبد ضرور لگایا کریں، کہ عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الحادی ہدایت دینے والے کا بندہ۔ تو اگر آپ اچھے نام رکھیں تو پھر ان کو اچھے طریقے سے پکارا کریں اور بلایا کریں، تاکہ اس نام کی رحمتیں اور برکتیں اس بچے پر نازل ہوں۔ ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، وا، اور ایاکا، صرف تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبادت کا جو لغوی معنی ہے بطور تعظیم معبود کے لیے عجز و انکسار، خشوع اور خضوع، بندگی اور پرستی۔ شریعت اسلامیہ میں عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہو اور اس میں اللہ سے محبت کے ساتھ خشوع اور خضوع اور خوف شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے اس کی محبت اور اس کا خوف مانگا کریں، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان لٹکتا رہتا ہے۔ کبھی تو وہ امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور مجھے معاف کر دے گا، اور شاید میرا یہ کام اچھا لگ جائے اور میری بخشش اللہ کر دے۔ کبھی اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے کہ کہیں یہ میری محنت جو میں کر رہا ہوں، جو میں عبادت کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ قبول ہوگی یا نہیں۔ تو امید اور خوف کے درمیان جو ہے وہ مومن لٹکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کر دیتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، جیسا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ، جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انسان، میں نے تیرے لیے اس دنیا کو اور اس دنیا میں جو چیزیں ہیں تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا قرآن میں کہ نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمارا جو دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ اللہ کی عبادت تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا بھی اللہ تعالیٰ آپ ہی سے مانگ رہے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ عبادت آپ کی کرتے ہیں تو مدد بھی ہمیں آپ ہی کی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، یقیناً میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو یہ باتیں سکھائیں اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، یعنی کہ ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ وہ یہ کہ تو اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اس کو اپنے روبرو پائے گا۔ تو جب سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کر، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ، اور اس حقیقت کو جان لے کہ اگر ساری امت تجھے کچھ نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے وہ نفع ہی نہیں پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تحریر کر دیا ہوا ہے، اور اگر تمام امت تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے تو تجھے اتنا ہی ضرر پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے لیے ان کو اپنے عمل کے لیے ضرور لیجیے گا۔ اگر آپ قرآن سن رہے ہیں تو اس پر ساتھ ساتھ عمل کرتے چلے جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے عمل کے لیے باتیں جو ہیں وہ لیتے چلے جائیں، تاکہ اس کو قرآن کو سننے کا ہمیں جو فائدہ دنیا کا بھی ہو اور آخرت کا بھی۔ اہدینا، دکھا ہم کو، صراط، راستہ مستقیم، سیدھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جو سب سے پہلی جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ ہے سیدھے راستے کی دعا۔ یہ دعا ہمیشہ اپنی دعا میں شامل رکھا کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ کون نہیں چاہے گا کہ ہم جب راستہ چل ہی رہے ہیں تو اس راستہ وہ راستہ سیدھا ہو جس کی کوئی منزل ہو؟ تو یہ دعا ہمیں ہمیشہ ہی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور سب سے جو پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط مستقیم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ اور سیدھا اور صاف راستہ ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں، اور اس استقامت والے راستے پر استقامت سے گامزن رہنے ہی کی دعا ہے، یعنی اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، کہیں ہم تھک کر بیٹھ نہ جائیں، راستے میں کہیں ڈگمگا نہ جائیں، کہیں ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں، ہمیں شیطان کے راستوں سے بچا اور خیریت اور ایمان کی عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ کامیابی بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں وہ بھی استقامت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا تو وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ہی دعا کرنی پڑے گی اور ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں درکار ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خط کھینچا، یعنی ایک لائن کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی سیدھی لائن کھینچی، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے بالکل سیدھا، پھر اس کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمایا، یعنی دائیں سیدھی لائن کے سائیڈوں پر، دونوں سائیڈوں پر دائیں بائیں چند لکیریں لگائیں، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے،
جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی سورۃ انعام کی، اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ کہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا نہ کر دیں۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس لیے بچ جاؤ؟ آگ سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ قرآن کریم ہی اللہ کی کتاب ہے، یہی اس کی مضبوط رسی ہے اور یہی اس کی سیدھی راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمال مثال بیان فرمائی۔ سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی اس طرح مثال بیان کی جیسے ایک راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہوں، ان میں کئی ایک کھلے دروازے ہوں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہوں۔ راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہو جو یہ اعلان کر رہا ہو کہ اے لوگو تم سب سیدھے راستے پر چلو اور دائیں بائیں مت جھانکو، اور ایک پکارنے والا راستے کے وسط میں ہو، جب کوئی ان میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہے تو وہ کہہ دے کہ تجھ پر افسوس ہے، اسے نہ کھولنا، اگر تو نے اسے کھول دیا تو تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ اس مثال میں صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، دیواریں حدود الہی ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ راستے کے دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے اور راستے کے وسط میں پکارنے والا اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ وہ خوف ہمارے دلوں میں مسلط فرما دے۔ کس قدر خوبصورت طریقے سے اس مثال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ جب سیدھے راستے پر چلو گے تو قرآن تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ کا خوف جو ہے تمہیں سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کرتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو، اور دائیں بائیں جو دیواریں ہیں وہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جب ان حدود سے ہم کراس کر جائیں گے، اب کھلے ہوئے دروازوں میں کبھی جھانک لیں گے، جیسے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو اور جب آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کسی بھی ایسی چیز کو کہ جو معقول نہیں تھی آپ نے اس کو ٹچ کر لیا اور اس کو کھول لیا، پھر آپ دیکھیں گے کہ جس دروازے میں آپ داخل ہوئے تھے وہاں سے پلٹنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی لسٹ آنی شروع ہو جائے گی اور وہی چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی واپسی مشکل ہو جائے گی۔ کوشش کیا کریں یہ جو موبائل ہے یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہو۔ آمین۔ پھر فرمایا صراط راستہ اللہ زینا ان لوگوں کا انعمتا جن پر انعام کیا تو نے علیہم جن کے اوپر ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ جو دعا مانگی ہم نے اہدنا الصراط المستقیم، تو دعا کیا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھانا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ کیا مانگا تھا ہم نے مانگا تھا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر راستہ بھی ان لوگوں کا کہ جن سے تو راضی ہو گیا، جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا نہیں کہ جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا کہ جو راستہ بھٹک گئے، غیری نہ کہ مغضوبی غصہ ہوا علیہم جن پر، ولا اور نہ ہی ضالین اور نہ ہی گمراہوں کا۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اب کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم عمومی حیثیت سے تمام مغضوب اور گمراہ قوموں کے راستے سے بچنے کی دعا کریں، لیکن خصوصیت سے جن قوموں کی طرف اشارہ ہے وہ یہود اور نصارہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جن پر غضب ناک ہوا وہ ہیں یہود، اور جو گمراہ ہو گئے راستے سے وہ ہیں نصارہ یعنی عیسائی۔ تو ان سے ہمیں بچنے کی ہدایت کی گئی، حکم دیا گیا کہ ان سے بچو اور ان کی مخالفت کرو، نہ کہ ان کی پیروی کی جائے اور قدم قدم ان کی پیروی کی جائے۔ آج ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے
جو روزمرہ کے معمولات ہیں، ہمارا لباس، ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے مطابق ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں یا ہم ان لوگوں کو پسند کر رہے ہیں کہ جن کو ہم پڑھی لکھی قوم کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن سے تو راضی ہو گیا، جن کو تو نے انعام عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قرآن پڑھیں گے، آپ قرآن سنیں گے، اور قرآن جو ہے وہ دلوں کے زنگ خود ہی دھو دیتا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب